अस्सलाम वालेकुम तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। दोस्तों, मैं फ़ुरकान हैदरी हूँ और आप देख रहे हैं लिक्यातीस। दोस्तों, एज़ प्रॉमिस्ड मैं वापस आ गया हूँ अपने ट्रिप से और ग़ालिबन एक ही हफ़्ता आपको ये इक़रा की सीरीज़ की वीडियोज़ नहीं मिली और मेरे बस में नहीं था, वरना अगर मेरे बस में होता तो मैं पाकिस्तान में भी ये वीडियोज़ का सिलसिला कभी ना रोकता, क्योंकि ये एक ऐसा सिलसिला है जो मेरे ख़ुद भी दिल के बड़े करीब है। मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि ये सिलसिला ना रुके और किताबों के मुतालिक आप हज़रात को यके बाद दीगरे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ़ आर्टिस्ट और अदीब, शायर जनाब सरमद सहबाई साहब का एक फ़िक्रा है जो हमेशा मेरे ज़हन में घूमता रहता है। उन्होंने कहीं कहा था, आई थिंक यू कैन नॉट ड्राइव विदाउट अ बैक व्यू मिरर। आप कभी भी बैक व्यू मिरर के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते। यानी आप कभी भी अपने पास्ट को, अपने माजी को सरफ नज़र नहीं कर सकते। आज की जो मेरी किताब है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं दोस्तों जब से होश संभाला है, बहुत से ऐसे उलूम हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, शिद्दत के साथ जिन पर मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। कुछ अदियान के मुतालिक हैं, दीनी उलूम के अलावा कुछ अदियान के मुतालिक हैं। मिसाल के तौर पर अदियान इब्राहीमी, अहले हनूद के मुतालिक, वो मेरा एक बहुत फेवरेट मौजू है। और वक्त के साथ साथ जब मैं अदियान के मुतालिक बात कर रहा था तो मैं उन अदियान पर भी मैंने रिसर्च की जो कि आम तौर पर आवाम के सामने नहीं होते, छुपे हुए होते हैं, जिन्हें सीक्रेट सोसाइटीज़, सीक्रेट रिलीजन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर सेटनिज़म है या ये यजीदी हैं इराक़ में, तो इन पर भी मैंने ख़ासी रिसर्च की अपने मुताले के आगाज़ में। और उसमें एक मेरा फ़ेवरेट मौजू जो था वो था इल्म आसारियात। इल्म आसारियात से मेरा शग़ुफ़ मैं नहीं जानता कि क्यों हुआ। शायद जो एक पीरियोडिक मूवीज़ होती हैं वो देखकर मेरा शौक़ हुआ, या मेरा बचपने से जंग व जदल और लड़ाई मार कुटाई के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाना। आपने अगर मेरी लाइब्रेरी की वीडियो देखी है तो उसमें मेरी देखी होंगी आपने, पीछे दीवार पर सैकड़ों तलवारें लगी हैं। तो मुख्तलिफ़ तलवारों को जमा करना, ढूँढना, ये मुझे हमेशा से फ़ैसिनेट करती आई हैं। और हमारे दीनी मामलात में भी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बचपने में मुझे इंसान मारिफत के सफ़र में आगे बढ़ता है, तो बचपने में मुझे मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत रग़बत थी, बहुत प्यार था। और उसकी एक ख़ास वजह ये भी थी कि उनके मुतालिक जो हम मजलिसों में सुनते थे कि वो बहुत कमाल के जंगजू थे और उनमें हैदरी ताकत थी, हैदरी क़ुव्वत थी, हैदरी कुदरत थी उनकी बाजुओं में। और जो उन्होंने करबला में किया या सिफ़ीन में जो उन्होंने किया, जिस तरह के उन्होंने कमाल कारनामे दिखाए अपनी तलवार से, ये हम अहले तशी घरानों के बच्चों से छुपे हुए नहीं हैं। हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, बचपने में ही ये सिखाया जाता है, ये माँ की घुट्टी में माँ के दूध में घोल कर ये पिलाया जाता है। तो मैं नहीं जानता कि इल्म आसारियात से कब मुझे दिलचस्पी हुई और कब वो दिलचस्पी शिद्दत इख्तियार कर गई, कब वो पैशनेट हो गया मैं कि मैं ये कोशिश करने लगा कि मैं इन तमाम पुरानी इमारतों को देखूं, मैं इन तमाम पुराने मकामात पर जाऊं, मैं इनको खुद महसूस करूं कि ये लोग किस तरह रहा करते थे। और आज की जो मेरी किताब है, तमहीद तवील हो गई, लेकिन जैसे मुझे अफराद ने कुछ कहा भी है कि ये जो वीडियो है इसे भी थोड़ा तवील करो आप तो बहुत ही मुख्तसर कर लेते हो, तो मैं उसी के सिलसिले में जो है वो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बात कर ली। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो भी इसी सिलसिले में है, अपने माजी को कभी ना छोड़ना और अपने माजी पर एक निगाह लाजिम रखना। और ये किताब है वैनिश्ड सिविलाइजेशंस, गुमशुदा तहजीबों की दास्तान। ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये किताब मुझे तकरीबन आज से 6-7 साल कबल मिली थी। वैसे तो वैनिश्ड सिविलाइजेशंस का तर्जुमा है तकरीबन 40 सकाफ़तें और सिविलाइजेशंस का इसमें बयान है, पुरानी पुरानी, यानी कि इनके बकौल 6000 साल की तारीख़ है सिविलाइजेशन की, तहज़ीबों की 6000 साल की तारीख़ है। मेरी तहकीक कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें अहले हनूद की जितनी रियासतें हैं और उनकी जितने असातीर हैं उनका बयान नहीं आता। मेरे नज़दीक वो 12000 से 15000 या 17000 साल पुरानी भी जाती हैं। अब सवाल फिर ये भी हो सकता है
کہ حضرت آدم تو تفسیر میزان اور دیگر تفاسیر کے مطابق 7000 قبل آئے ہیں. تو اس پر بھی ایک پوری ایک بحث ہے, ایک پورا سلسلہ ہے کہ الشرائع میں امام صادق کی حدیث بھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو آدم ہیں وہ 8ویں نسل ہے انسانوں کی, اور اس سے پہلے 7 نسلیں جو ہیں, یہ 6 نسلیں جو ہیں وہ ہو کر گزر چکی ہیں, وہ ختم ہو چکی ہیں. تو وہ جو تہذیبیں ہیں ان تہذیبوں کے بارے میں تو ہمیں کچھ خاص ملتا نہیں ہے. ہاں یہ جو اساطیر ہیں ان میں ہمیں کچھ ملتا ہے, لیکن خیر وہ ایک مختلف موضوع ہے, اس پر ایک طویل ویڈیو پھر کبھی بنائیں گے, کیونکہ جیسے میں نے کہا میرا فیوریٹ موضوع ہے ادیان کے متعلق اور اساطیر کے متعلق, چاہے وہ یونانی اساطیر ہوں یا ہندوی اساطیر ہوں یا فارسی اساطیر ہوں جس طرح شاہ نامہ وغیرہ ہے. لیکن اس کتاب کے متعلق جہاں تک بات ہے تو اس میں 40 تہذیبوں کا ذکر ہے, جس میں پاتالی پتر ہے, پیٹرا ہے, پرسوپولس ہے. میں خود پرسوپولس سے ہو کر بھی آیا ہوں. آج سے 3-4 سال قبل میں جب ایران گیا, شیراز گیا, تو میں پرسوپولس سے ہو کر بھی آیا تھا, اسے فارس کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد نقش رستم نیکروپولس جسے کہتے ہیں, یعنی کہ قبرستان ہے, پہاڑی قبرستان, اور دیکھنے والا ماحول ہے. یعنی کہ آپ واقعاً بے شک کھنڈرات ہی کیوں نہ ہوں, وہ کھنڈرات ہی کیوں نہ ہوں, لیکن آپ ایک دوسرے وقت میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. آپ جب ان جگہوں کو دیکھتے ہیں, ان کی دیواروں پر نقش و نگار دیکھتے ہیں, تو آپ پھر اس دنیا میں نہیں رہتے, پھر آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے دوستان کہ علم آثاریات کوئی آسان علم نہیں ہے, کیونکہ یہ ان تہذیبوں کی بات کرتا ہے کہ جن کے متعلق ہمارے پاس تحریری شواہد نہیں ہیں. مثال کے طور پر بابل کا شہر ہے. بابل کا شہر تقریباً 2000 سال تک مٹی کے ڈھیر تلے دبا رہا ہے, اور تقریباً 5 میٹر گہرا وہ مٹی کا ڈھیر تھا جہاں سے بابل کو باہر نکالا گیا. ہڑپا آپ سب کے سامنے ہے, کیونکہ پاکستان میں ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے کیا معاملات ہوئے. اور پھر یہ ایک جگسو پزل کی طرح ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی تحریری شواہد نہیں ہے, لیکن آپ نے 2 + 2 = 4 کر کے کہیں سے کوئی کلو یہاں سے مل گیا, کہیں کوئی کلو یہاں سے مل گیا, آپ نے وہ جوڑ کر ایک تصویر بنانی ہوتی ہے. اب تصویریں کس طرح کی بنتی ہیں؟ مثال کے طور پر ہمیں کہیں کوئی کھلونا مل گیا, ہمیں کہیں کوئی ایسا کمرہ مل گیا جو مثال کے طور پر حمام تھا, جس طرح آپ نے دیکھا ہوا ہے اجماعی حمام ہے ہڑپا میں. تو ان چیزوں سے تصویروں میں پزلز جڑتے رہتے ہیں اور وہ ایک بڑی شکل اختیار کرتے ہیں. یہ بہت فیسینیٹنگ ہے. اور کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی تصویریں مکمل ہو ہی نہیں پاتی, کیونکہ ظاہر ہے 6000 سال پرانی تہذیبیں ہیں, 200 سال پرانا علم آثاریات ہے, نومولود ہے, بچہ ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ اسے صرف نظر نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ ڈرائیو وداؤٹ اے بیک ویو مرر. آپ کو اپنے پاسٹ میں جھانکنا ضروری ہے. آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے دوستو, تو آپ پھر, میرے ساتھ تو خیر یہی ہوا کہ پھر آپ اس دنیا میں نہیں رہ سکتے. یوں لگتا ہے جیسے آپ پیٹرا میں منتقل ہو گئے ہیں, یوں لگتا ہے جیسے آپ فارس میں, پرسوپولس میں بادشاہ دریوش کے ساتھ یا جمشید کے ساتھ یا زرکسیز خشیر شاہ کے ساتھ آپ ٹہل رہے ہیں. آپ ان کی عمارتیں دیکھتے ہیں, ان کی عمارتوں پر ہوئے نقش و نگار دیکھتے ہیں, ان میں ان کے بچوں کے کھلونے دیکھتے ہیں, وہ پتھر دیکھتے ہیں, وہ پتھر جن میں قدیمی فارسی لکھی گئی ہے جبکہ وہ نستعلیق بھی نہیں ہوا کرتی تھی. پھر آپ دیکھتے ہیں وہ معروف شہر ہے جہاں پر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی اور حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی وہاں گزاری. ابھی 4000 سال پرانی بات ہے. ہمارے پاس کے متعلق کچھ خاص نہیں ہے. جو کچھ ہے اس کتاب میں لکھا گیا ہے, وہاں کے لوگوں کی تہذیبیں, وہاں کے لوگ کس طرح رہتے تھے, کس طرح جنگ و جدل کرتے تھے, کس طرح اپنے خداؤں کو پوچھتے تھے, اپنے دیوتاؤں کو, دیویوں کو پوچھتے تھے, ان کو متاثر کرنے کے لیے, انہیں خوش کرنے کے لیے کس طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے. یہ تمام چیزیں آپ کو بہت فیسنیٹ کرتی ہیں. مجھے تو خیر بہت فیسنیٹ کی. اس کے بعد میرے پاس چونکہ انگلش ورژن بھی ہے, انگلش ورژن میں تقریباً 300 سے زائد تصاویر ہیں. اردو ورژن میں اتنی تصاویر نہیں ہیں, جو آثار ہیں انہی کی تصاویر ہیں. پھر انگلش ورژن میں پورے انڈیکسز ہیں 6000 سال سے لے کر 1000 بعد مسیح تک کے پورے آثار ہیں, جس میں مڈل ایسٹ کا علاقہ یعنی کہ گلف کا علاقہ, جس میں ہم عراق, میسوپوٹیمیا وغیرہ, بابل اور پیٹرا, ان تمام جگہوں پر آتے ہیں. یا پھر ویسٹ میں یورپ یا میکسیکو, جس میں یہاں پر وائکنگ کی تہذیبیں وغیرہ وغیرہ, وہ تمام چیزوں کو یہ کور کرتی ہے. تقریباً 40 آثار, 40 تہذیبیں ہیں جن کے بارے میں یہ کتاب بات کرتی ہے. تو ویڈیو تو خاصی طویل ہو گئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, اور اس بار میں کینیڈا بھی ہو گیا, زیادہ طویل بات کر لی. کتاب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکا, اپنے بارے میں زیادہ باتیں کرتا رہا.
کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے، بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. میں جب بھی، اور میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کتابوں کو ایک بار پڑھ کر بند کر کے رکھ دیتا ہوں، میں گاہے گاہے ان کتابوں کو کھول کر ان تہذیبوں کے بارے میں دوبارہ پڑھتا رہتا ہوں. ہاں، اب میں یہ یہاں پر ضرور شامل کر دوں کہ یہاں پر مصر کی تہذیبوں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس کے متعلق ایک باقاعدگی کے ساتھ الگ کتاب ہے، وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آؤں گا. عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے جتنے شہر ہیں، جیریکو کا ذکر ہے اس میں، اس کے علاوہ یروشلم نہیں ہے، اور دیگر جتنے بھی شہر ہیں، مثلا کنعان ہے نہیں ہے اس میں. یہ تمام جو عہد نامہ عتیق کے شہر ہیں ان کے متعلق اس کتاب میں نہیں ہے کوئی بھی انفارمیشن، کیونکہ وہ تمام تہذیبیں جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس خاصی انفارمیشن ہے، تو ان پر ایک الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ بھی میں لے کر آؤں گا. لیکن فار اسٹارٹ علم آثاریات کو سمجھنے کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے، اور ایک خاکہ بنانے کے لیے کہ اب تک علم آثاریات کہاں تک پہنچا ہے اور ہمیں کس کس تہذیب کے متعلق کیا کیا پتہ ہے، یہ بنیادی کتاب ہے. اور بہت سی کتابیں ہوں گی، شاید کوئی وہ کتابیں آتی ہیں نا جیسے آرکیولوجی فار ڈمز، اس طرح کی کتابیں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں کہ آپ آرکیولوجی کو سمجھ جائیں، علم آثاریات کو سمجھ جائیں. وہ کتابیں کسی کام کی نہیں ہوتی. یہ کتاب ہے جو آپ کو آغاز میں ہی بتاتی ہے کہ آپ کس رستے پر چل رہے ہیں اور آپ کیا کیا دیکھنے والے ہیں آگے. اس کتاب کا یہی کمال ہے. میں آپ کو یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا، میری ریکمینڈیشن میں شامل ہے. 2 کتابوں پر میں نے بات کرنی تھی اس ہفتے، لیکن میں نے سب سے پہلے اسے چنا کیونکہ ایک تو مختلف تھی، میری پرانی جتنی میں کتابوں کے متعلق بات کرتا رہا ہوں اس سے مختلف تھی. دوسرا یہ کہ میں کل بیٹھ کر اپنی پرانی تصاویر دیکھ رہا تھا، ایران کی بھی تصاویر دیکھ رہا تھا، تو میری یعنی کہ جیسے وہ لاوا پھوٹتا ہے اس طرح میرے ذہن میں تمام وہ تصاویر پھوٹنے لگیں جب میں فارس گیا اور میں نے وہاں کے قدیمی آثار دیکھے. تو اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک کتاب لے کر آیا ہوں. یہ کتاب بہت ریکمینڈڈ ہے، آپ اسے ضرور پڑھیے، صرف نظر مت کیجیے گا. بے شک اگر آپ علم آثاریات سے تھوڑی سی بھی رغبت نہیں رکھتے، آپ انٹرسٹڈ نہیں ہے آرکیولوجی میں، لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ یہ آپ کتاب ضرور پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، یو کی ناٹ ڈرائیو وداؤٹ اے بیک ویو مرر. آپ کو اپنے پاسٹ کو، آپ کو اپنے ماضی کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کو اپنے ماضی کو پر جھانکنا بہت ضروری ہے، آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر اس کتاب میں یہ بتایا ہوا ہے کہ کتے کب پالتو ہوئے، گھوڑے کب سواری کے لیے تیار ہوئے، یہ تک اس کتاب میں بتایا گیا ہے. مچھلیاں کب شکار کے لیے تیار ہوئیں، بھیڑ بکریاں، یہ تمام چیزیں کب انسان ان کو پکا کر کھانے لگا، یا کب انسان کاشتکاری کب کرنے لگا، انسان ہنٹنگ کب کرنے لگا، یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر ملتی ہیں. سیپینس میں بھی اچھا خاصا مواد ہے، ہرارے کی بنی نوع انسان کی تاریخ، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، لیکن وہ خیر پھر کسی ویڈیو میں اس کے متعلق بھی بات کریں گے. یہ کتاب ریکمینڈڈ ہے، بہت ریکمینڈڈ ہے، آپ صرف نظر مت کیجیے گا. اور ویڈیو خاصی طویل ہو گئی، اسی لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. میں نے دیکھا ہے میرے جتنے ویورز ہیں اس میں سے 10% ہی ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے. آپ سبسکرائب کریں گے تو بھائی میں نے آپ کو کہا ہے کہ موٹیویشن ملتی ہے مجھے، تو برائے مہربانی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو میری ریکمینڈڈ ویڈیو بکس کسی کام کی لگ رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس.